अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। इमरान खान की हुकूमत को दो मजीद महाजों पर पसपाई का सामना करना पड़ा है और एक बड़ी हुकूमती शख्सियत, एक बड़े आइनी ओहदेदार वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ नहीं रहे। इमरान खान साहब की अपनी तकरीर और उनके दो अहम वज़रा, एक मुआविन और एक वज़ीर की वीडियो और तस्वीर वायरल है। शहबाज गिल साहब की वीडियो वायरल हुई है और फवाद चौधरी साहब तस्वीर के ज़रिए सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उस तस्वीर में ऐसा क्या है और शहबाज गिल ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से उन पर हर तरह से और हर तरह के जुमले और फ़िक्रे कसे जा रहे हैं। ऐसे ऐसे जुमले, ऐसे ऐसे फ़िक्रे जो यहाँ नहीं बताए जा सकते। इमरान खान साहब की हुकूमत की पसपाई दो महाजों पर आज हुई है। कौन सी शख्सियत इमरान खान के साथ नहीं रही, ये दावा, ये इंकशाफ कहाँ से आया है, वो उस पर मैं आता हूँ बाद में। लेकिन पहले ज़रा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो जिस तरह भी करते थे, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जिस तरह कहते थे करते थे। धरना देना है धरना दे देते थे, लॉन्ग मार्च करना है लॉन्ग मार्च कर देते थे, और फिर यहाँ तक कि लॉकडाउन इस्लामाबाद कहते थे तो लॉकडाउन इस्लामाबाद भी कर देते थे। वो नहीं करते थे तो उस वक्त की हुकूमत कर देती थी और इस्लामाबाद को चारों तरफ से बंद कर दिया जाता था। और फिर आपको याद होगा वो तारीखी सीन कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो एक जुलूस लेकर लॉकडाउन इस्लामाबाद के लिए इस्लामाबाद की तरफ आते हैं तो अटक पुल पर उनको रोका जाता है। फिर सारा दिन खैबर पख्तूनख्वा की इंतज़ामिया और PTI की हुकूमत उस वहाँ की और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और पंजाब की पुलिस सारा दिन धींगा पुश्ती चल रही होती है। आज इमरान खान साहब हुकूमत में हैं, इक़्तिदार में हैं, अख्तियार में हैं, लेकिन उनकी एक बात भी नहीं चल रही। अख्तियार में नहीं है, वो मैं गलत किया गया, इक़्तिदार में है, हुकूमत में, लेकिन अख्तियार अब उनके पास नहीं रहा। और ख़ास तौर पर जब से तहरीक अदम एतमाद जमा हुई है तो इमरान खान साहब की अब कोई नहीं सुन रहा। अदालतें तो खैर, अदालतें तो आज़ाद होनी चाहिए और आज़ाद हैं। दूसरे इदारे आइन के तहत चलने चाहिए, तो वो ये कह रहे हैं कि जब आइन के तहत चल रहे हैं, और इमरान खान साहब कह रहे हैं नहीं जी आइन के न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो बहरहाल, तो अब आज जो ताज़ा चीज़ें सामने आई, एक तो इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लेकर गई हुई थी और वहाँ ये था कि जो हुकूमत जलसे करने का ऐलान हुकूमत ने किया है अरकान को रोकने के लिए तहरीक अदम एतमाद पर वोट डालने से, और उसके जवाब में अपोजिशन ने भी ऐलान कर दिया है। एक आइनी अमल है, उस आइनी अमल में अगर हुकूमत ताकत का मुजाहरा करेगी, अवामी ताकत का या लोगों की ताकत का, जत्थे ले आएगी, अपोजिशन जत्थे ले आएगी तो महाज़ारा ही होगी। लिहाजा वहाँ अदालत को कहा गया था कि जी आप ज़रा इसमें इंटरवीन करें। अदालत के फ़ैसले आने से पहले ही अटॉर्नी जनरल ने कह दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अटॉर्नी जनरल के कहने से पहले ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने कह दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने 2-4 दिन पहले कहा था कि जी हम अरकान को नहीं रोकेंगे। साथ बैठे हुए फवाद चौधरी साहब ने कई बार कहा कि जी इन लोगों को बीच में से गुजर के जाना पड़ेगा। तो अदालत में जाते जाते हुकूमत पसपा हो गई। फिर अदालत ने भी ये कहा कि यकीनी बनाया जाए कि डी चौक पर और रेड जोन में किसी किस्म का जलसा नहीं होना चाहिए, किसी किस्म के जत्थे यहाँ पर नहीं आने चाहिए। तो ख़बर अब ये आई है कि इमरान खान साहब की सरकार ने दौड़ लगाकर, यू टर्न लेकर, पसपा होकर अब फैसला किया है कि जब हम परेड ग्राउंड में जलसा करेंगे। परेड ग्राउंड में बहुत अच्छी चीज़ है भाई, आपको जलसे करने से कौन रोक रहा है? पार्लियामेंट का रास्ता बंद करने, पार्लियामेंटेरियंस को रोकने, तहरीक अदम एतमाद जो पाकिस्तान की तारीख़ में जब से आइन 73 के आइन के बाद दूसरी बार आ रहा है, तहरीक अदम एतमाद दूसरी बार उसका मौका आ रहा है। तो पहली बार जब हुआ था मोहतरमा शहीद ने, तब तो किसी ने किसी का रास्ता नहीं रोका था, तब तो उसको आइनी, कानूनी और सियासी तरीके से डील किया गया था। तो अब ये हुकूमत रास्ता रोकना चाह रही थी। तो अच्छा हुआ कि इमरान खान साहब की हुकूमत को, या किसी ने, मैंने गुजारिश की थी ना जब जिस दिन इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि हम धरना देंगे, तो तब भी मैंने गुजारिश की थी कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इमरान खान साहब महाज़ारे की तरफ जाएंगे तो फिर इदारे खुद ब खुद मुतहरिक हो जाते होते हैं। ये तो खैर सुप्रीम कोर्ट में तो गए, अपना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लेकिन इसके अलावा भी ज़ाहिर है बहुत कुछ पैगामात, बहुत कुछ मैसेजेस गए हैं इमरान खान साहब को और उनको कहा गया है कि इस तरह की चीज़ नहीं करनी। तो एक तो ये हो गया कि अदालत में जाने से पहले ही कह दिया गया कि जी हम जलसा नहीं कर रहे। अब परेड ग्राउंड की दरख्वास्त दी गई, इंतज़ामिया ने मान ली, और H9 में मेरा ख्याल है अपोजिशन को कहा गया कि जी आप वहाँ H9 पार्क में जलसा कर लें। तो अपोजिशन को तो ये मसला ही नहीं है। अपोजिशन ने तो अनाउंस किया ही इसलिए था कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि जी आप वो हम धरना देंगे और लोगों को जाने नहीं देंगे, MNAs को। अपोजिशन का तो 23 मार्च का लॉन्ग मार्च फ्रीज था,
انہوں نے تو تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کا فیصلہ کرتے ہی اس طرف دھیانی توجہ چھوڑ دیا تھا، اس طرف تیاری کرنا چھوڑ دی تھی۔ تو بہرحال دو محاذوں پر عمران خان صاحب کو پسپائی ہوئی ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ محاذ آرائی سے پھر بھی باز نہیں آ رہے۔ اگر ڈائریکٹ نہیں بھی لڑ رہے تو اشاروں میں لڑ رہے ہیں۔ آج بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں پمز ہسپتال کی تقریب تھی، وہاں پر عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا اشارے کنائیوں میں بات کرنا، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ براہ راست بات ہوتی ہے، اس کو آپ کا اختیار ہے، براہ راست بات کریں، پرائم منسٹر ہیں۔ ابھی بھی تحریک عدم اعتماد ہونے کے باوجود بھی، دائر ہونے کے باوجود بھی شو ہو گیا ہوا کہ آپ کے پاس نمبر نہیں ہے، لیکن ابھی تک آئینی قانونی طور پر آپ وزیر اعظم ہیں، تو آپ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کھل کے کر لیں بھئی، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ آپ پرائم منسٹر ہیں۔ جب تک تحریک عدم اعتماد کا آپ کے اگینسٹ 172 ارکان ثابت نہیں ہوتے قومی اسمبلی کے ایوان کے اندر، باہر چاہے آپ کے سامنے 200 بھی آ جائیں، لیکن ان کی ظاہر ہے سیاسی وہ معاملہ تو ہو سکتا ہے، لیکن آئینی اور قانونی اس کی حیثیت نہیں ہوگی کہ آپ باہر 200 بندے اکٹھے 200 MNAs بٹھا کر سڑک پر اور آپ کو کہا جائے کہ آپ باہر چلے جائیں، تو وہ نہیں ہوگا ظاہر ہے۔ لیکن 172 جب قومی اسمبلی میں ثابت ہو جائیں گے تو اس سے پہلے تک تو آپ بہرحال وزیر اعظم ہیں۔ تو اشارے کنائیوں میں بات کرنے کے بجائے آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی، خطاب کرتے ہوئے پمز میں، کہ جی کسی بھی چیف ایگزیکٹو کا جو عہدہ ہوتا ہے اس پر اگر سینئر بندہ آئے گا تو یہ لازمی نہیں ہے کہ سینئر آئے اور وہ ٹھیک کرے، میرٹ پر بندہ آنا چاہیے۔ اب سینئر آئے گا، لازمی نہیں ہے سینئر آئے، میرٹ پر بندہ آئے گا تبھی معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اب یہ اشارہ کہیں اور جا رہا ہے عمران خان صاحب کا۔ وہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اگر میرے خلاف یہ کیا گیا تو میں یہ کر دوں گا، یا پھر کامران خان صاحب کی ایک ویڈیو ہے جس میں عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو یہ خطرہ ہے، مریم نواز صاحبہ کو یہ خطرہ ہے کہ جی آپ کسی خاص لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا اس کی وجہ سے وہ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اگر آپ ان کو یقین دلا دیں کہ آپ ان کو نہیں لگائیں گے تو شاید آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ پرسوں کی ویڈیو ہے کامران خان صاحب کی۔ میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ نواز شریف صاحب تحریک عدم اعتماد پر آمادہ کیوں ہوئے، سب سے پہلے میں نے اپنے ویلاگ میں بتایا تھا، تو اس میں بھی بات یہی تھی جو کامران خان صاحب کہہ رہے تھے۔ کامران خان صاحب کی نواز شریف کے خدشے کے حوالے سے بات ٹھیک ہے کہ میاں صاحب کو خدشہ تھا کہ کہیں عمران خان صاحب اس افسر کو آرمی چیف نہ لگا دے جس افسر کے ساتھ مسلم لیگ نون کا ایک ذاتی جس طرح معاملہ بن جاتا ہے نا۔ مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنسز کی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا درخواست گئی ہوئی ہے، جنرل فیض حمید صاحب کی بات ہو رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب کی تقریر میں وہ ایسے کہہ رہے ہیں، کچھ اس طرح کا اشارہ سمجھا جا رہا ہے کہ انہوں نے بیسیکلی ایک اشارہ دیا ہے کہ جی میں ابھی بھی کچھ کر سکتا ہوں۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ جی آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کریں۔ دوسری خبر تھی کہ عمران خان صاحب نے نوٹس لیا ہے سوشل میڈیا پر جو فوج کے خلاف مہم چل رہی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے ٹویٹ کیا اور پھر اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی فوج اور عمران خان کمبینیشن ہے، یہ کمبینیشن سے ہی پاکستان ترقی کرے گا۔ یہ اچھی اپروچ ہے کہ بھی ہم اداروں سے محاذ آرائی نہیں ہوتی، اداروں کو تو اپنے آئینی دائرہ کار میں یاد دلانا چاہیے ہوتا ہے کہ جی آپ کا یہ دائرہ ہے، اس سے باہر آپ نے نہیں جانا۔ گالم گلوچ کرنا، ادارے کے سربراہ کے اوپر طرح طرح کے ٹویٹس کروانا یا کرنا، کوئی بھی کر رہا ہو۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹ سے ہو رہا ہے۔ گزارش اتنی ہے کہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ کون کر رہا ہے، تو ہم تو کسی کو فکس نہیں کر سکتے۔ گزارش اتنی ہے کہ FIA آپ کے پاس ہے، دیگر ادارے آپ کے پاس ہیں، 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ کون سا بندہ کس IP سے، کس ID سے کہاں بیٹھ کر یہ ٹویٹ کیا گیا ہے، کہاں بیٹھ کر یہ فیس بک پہ چیز رکھی گئی ہے، کس جگہ سے یہ جنریٹ ہو رہا ہے پروپیگنڈا۔ پھر اگر مسلم لیگ نون سے ہو رہا ہے تو بسم اللہ کیجئے، ان کو پکڑ لیجئے، اور اگر یہ آپ کے ٹائیگر ہیں تو ان کو بھی پکڑیے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کی چیز کرنے والے تو یوں منٹوں میں پکڑے جاتے تھے، اب کیوں نہیں پکڑے جا رہے؟ عمران خان صاحب نے بھی نوٹس لیا ہے پارٹی کے اجلاس میں، خبر آئی ہے ذرا ایسے کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی نوٹس لے لیا، لیکن وزیر اعظم صاحب کے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو بہرحال دیکھا جا رہا ہے مشکوک انداز میں۔ وہ جو بڑی آئینی شخصیت ہے نا، اس پر بھی میں آتا ہوں، وہ بڑا دلچسپ صورتحال ہے۔ وہ عمران خان صاحب کے لیے مطلب مسلسل، کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت ذرا سنبھل کر چلے، حکومت اپنے باہر نہ نکلے، ذرا اپنے پاؤں زیادہ نہ پھیلائے، ورنہ ہم وفاقی وزراء، ابھی تو MNA سامنے لے کر آئے ہیں، ہم وفاقی وزراء سامنے لے کر آئیں گے۔ وہ بھائی اب کہا جا رہا ہے کہ ایک آئینی عہدیدار بھی عمران خان کے ساتھ نہیں رہا، تو یہ بڑی خبر ہے کہ اگر آئینی عہدیدار عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں رہا، اور یہ دعویٰ کون کر رہا ہے، کہاں سے دعویٰ ہے، میں اس پر آتا ہوں۔
تو ایک تو عمران خان صاحب کو یہ دو پسپائی ہو گئی نا، ایک وہ ووٹ ڈالنے والی وہ روکنے سے انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہم نہیں روکیں گے، اٹارنی جنرل صاحب نے کہا، اور پھر بیرسٹر علی اٹارنی جنرل صاحب ظاہر عمران خان صاحب کے تو نمائندے نہیں تھے، وہ تو وفاق کے اور ریاست پاکستان کے نمائندے کے طور پر جاتے ہیں، وکیل کے طور پر، لیکن بیرسٹر علی ظفر عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے ان کے سب سے جو لیگل ٹیم کے اہم رکن ہیں، تو انہوں نے متی اللہ جان صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو میں اسلام آباد اپنا سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کے بعد انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ جی کوئی نہیں روکا جا سکتا کسی بھی ممبر کو ووٹ ڈالنے سے پہلے، چاہے حکومت کا ممبر ہو چاہے اپوزیشن کا ہو۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا، انہوں نے کہا کہ میری ذاتی رائے اور میری پارٹی کی پالیسی ہے کہ کسی بھی ممبر کو نہیں روکا جائے گا۔ اب بیرسٹر علی ظفر صاحب نے تو نہیں کہا تھا کہ روکنے کا، لیکن پی ٹی آئی کے جو سیکریٹری جنرل تھے، ایڈیشنل سیکریٹری جنرل اور وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب، ان 3-4 لوگوں نے روزانہ کی بنیاد پہ پریس کانفرنسز کی ہیں، اور پھر یہ کہ ہم وہاں پر ڈی چوک پر بیٹھ جائیں گے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی چوک پر جگہ فیصل جاوید صاحب کا، میں نے فیصل جاوید خان صاحب کا اور علی نواز امان صاحب کا میں نے پھر وہ اسٹیٹمنٹس دیکھی، وہ کہہ رہے ہیں جی جگہ چھوٹی پڑ جاتی ہمیں ڈی چوک والی، مطلب سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا نہیں کر سکتے، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے یہاں نہیں کرنا چاہیے، تو بھائی آپ کہہ دو کہ ہم نے عدالت کا احترام میں ہم نے اپنا اعلان واپس لیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہاں جگہ چھوٹی کم پڑ جانی تھی، لہٰذا ہم جو ہے وہ جا رہے ادھر پریڈ گراؤنڈ میں ہم جلسہ کریں گے۔ تو بہرحال یہ دو بڑی پسپائیاں عمران خان صاحب کی حکومت کو ہوئیں۔ دوسرا، اب فواد چودھری صاحب کی ایک تصویر ہے اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں، وہ کارنر پہ کھڑے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب کے کان میں کچھ کہہ رہے ہیں، اور ظالم کسی نے وہ ویڈیو سے بنائی گئی تصویر ہے، کسی ظالم نے وہ ویڈیو سے اسکرین شاٹ لیا ہے اور وہ ٹویٹ کر دیا ہے، اور اس کا سارا دن اس پر چرچا ہوا ہے ٹویٹر پر اور فیس بک پر۔ ہر بندہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ سندھ ہاؤس میں کمرہ ہے میرے لیے میں آ جاؤں، کوئی کہہ رہا ہے پیپلز پارٹی میں واپسی آنے کا پوچھ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب نے تو اپنی جماعت کے چھوڑ کر جانے والے ایم این ایز کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، واپس آ جاؤ کچھ نہیں کہا جائے گا، تو کیا یہ پیپلز پارٹی کی پالیسی بھی ہے؟ بہرحال ایسا کوئی معاملہ مجھے نہیں لگ رہا ہو رہا ہوگا، ظاہر ہے وہ سیاستدانوں میں اور خاص طور پر پیپلز پارٹی والوں میں، اور اب تو مسلم لیگ نون والے بھی بہت حد تک اس طرف آ گئے ہیں کہ سیاسی مخالفت کو سیاسی مخالفت تک رکھتے ہیں، ذاتی دوستیاں خراب نہیں کرتے۔ تو فواد چودھری صاحب کا تعلق ہوگا ان سے، راجہ پرویز اشرف صاحب سے، وہ جہلم کے ہیں، وہ گجر خان کے پڑوسی بھی ہیں، ایک طرح سے پڑوسی اضلاع ہیں دونوں کے، تو وہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے تھے، لیکن اس تصویر کا ایسا ترجمہ، چاہے پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، چاہے مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، چاہے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو بھی ہیں سوشل میڈیا پر، چاہے عام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے طرح طرح کے تبصرے اس پر کیے۔ وہ تو ایک ذرا لائٹر سا تھا نا، لیکن ایشو تھا شہباز گل صاحب کا کہ بندہ ڈھیٹ کتنا ہو سکتا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر میرا یہ انداز نہیں ہے، لیکن ڈھٹائی جو ہوتی ہے، سندھی میں ہم اس کو نرجائی کہتے ہیں، نرجائی، کہ آپ نے گالی دی ہے کسی کو، ٹی وی پر بیٹھ کر گالی دی ہے، اگلے دن آپ نے اس پر کہیں بیٹھ کر کہا کہ نہیں اس طرح آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر آپ سے سوال کرتی ہیں ایک خاتون جرنلسٹ آمنہ عامر، جیو سے ان کا تعلق ہے اور بہت محنتی صحافی ہیں، وہ سوال کرتی ہیں کہ جی آپ نے فلاں لفظ استعمال کیا ٹی وی پر بیٹھ کر، آپ وفاق پاکستان کی حکومت کے آپ معاون ہیں، وزیر اعظم کے معاون ہیں، تو آپ کو اپنے اس پر معافی نہیں مانگنی چاہیے قوم سے؟ اور دوسرا کہ حق اور باطل کا جو ہے وہ فیصلہ یہ کون کرے گا؟ آپ کے خیال میں حق اور ہے، سچ اور ہے، اور جو چھوڑ کر گئے ہیں ان کی نظر میں سچ کی تشریح اور ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ جو آپ کو چھوڑ کر جانے والے آپ حق پر ہیں اور وہ حق پر نہیں ہیں؟ تو اس پر وہ جو خاص طور پر وہ گالی والا لفظ تھا جو انہوں نے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کے لیے کہا تھا، اس کی انہوں نے نہ صرف تشریح کی بلکہ اور زیادہ گند کیا۔ انہوں نے وہ بیوہ عورت جو ہو جاتی ہیں اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں وہ بتایا، میں نہیں بتا سکتا۔ جو بندہ جس کی بیوی فوت ہو جائے اس کو رنڈوا کہا جاتا ہے، اور وہ جو لفظ انہوں نے کہا وہ بھی کہا جاتا تھا کسی زمانے میں، اب وہ گالی بن چکا ہوا ہے، وہ گالی ہے، اب وہ عام طور پر استعمال نہیں ہوتا، بہت ہی کوئی پرانے زمانے کے بابے اور عورتیں ہوں گی جو استعمال کرتے ہیں، اب عام پنجابی میں، عام سندھی میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج وہ ایک مستند گالی جس کو کہتے ہیں وہ گالی بن چکے ہوئے ہیں۔ تو وہ ٹی وی پر بیٹھ کر وہ کہہ رہے تھے جی اس طرح کہتے ہیں، تو لہٰذا وہ بروکر کی جو اردو ترجمہ پنجابی ترجمہ یہ ہے، یعنی ایک تو آپ
اپنا گالیاں دیں لوگوں کو اور پھر ٹی وی پر بیٹھ کر اس کی توجیحات پیش کر کے دلائل میں مزید بڑی گندی گالی دے. یہ رویہ ہے ان کا. تو بہرحال اب یہ ویڈیو وائرل ہے اور طرح طرح کے جو کچھ انہوں نے کہا ہے اب ان کو ایسا واپس کر رہے ہیں لوگ کہ میں نہیں بتا سکتا اور میرا یہ انداز بھی نہیں ہے کہ میں گالی کو ریپیٹ کر کے بتا دوں. لیکن شہباز گل صاحب نے جو کہا ہے، شہباز گل صاحب نے ایک بار کہا ہے، اب 1 کروڑ بار ٹویٹر پر آپ جائیں، لوگ جس طرح اس لفظ کی تشریح کر کے شہباز گل صاحب پر ذاتی حملے کر رہے ہیں، وہ مطلب بندہ سوچ ہی لیتا ہے کہ یار بولتے وقت کیا بولنا چاہیے. ایک تو یہ معاملہ تھا. اب میں آتا ہوں، عمران خان صاحب نے ایک ملاقات کی ایم این ایز کے ساتھ اسلام آباد میں، کراچی کے ایم این ایز کے ساتھ. کراچی کے 2 ایم این ایز نہیں تھے اس میں. ڈاکٹر عامر لیاقت، انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی آپ آرمی چیف کے خلاف کچھ کرنے جا رہے ہیں تو لہٰذا میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں. انہوں نے ایک ویڈیو ہے، میں نہیں بات کر سکتا اتنی لمبی، وہ جس طرح ڈاکٹر عامر لیاقت جو لب و لہجہ استعمال کرتے، کسی عامر لیاقت صاحب، ابھی عمران خان صاحب کا فون جائے گا، وہ چلے جائیں گے کہتے ہیں کہ بھائی بھابھی میں تو آپ کے لیے جیتا ہوں، آپ کے لیے مرتا ہوں. عامر لیاقت بہرحال وہ نہیں تھے اور نجیب ہارون صاحب نہیں تھے. اور نجیب ہارون نے ٹی وی پر آ کر کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے. -1 کی انہوں نے بات کی تھی اپنی پارٹی کی حکومت کی بچانے کے لیے، وہی جو خالد مقبول نے اور طارق بشیر چیمہ صاحب نے بات کی تھی. وہ 2 نہیں تھے تو وہ ٹویٹر پر تصویر شیئر ہوئی کہ 2 ایم این ایز نہیں ہیں. باقی تھے، گورنر صاحب بھی تھے اور وفاقی وزراء بھی تھے، 2 ایم این ایز نہیں تھے. اس پر سوال ہوئے کہ 2 ایم این ایز نہیں ہیں. تو ناصر شاہ صاحب بہت باخبر آدمی ہے، وزیر ہے سندھ کے بلدیات کے، اور وہ اس طرح کی جو بات پچھلے دنوں انہوں نے کی ہے وہ ٹھیک ثابت ہوئی ہے. انہوں نے اس تصویر پر لکھا ہے کہ یہاں باتیں ہو رہی ہیں ایم این ایز کی کہ ایم این ایز نہیں ہیں. معاملہ اب اس سے آگے نکل چکا ہے. ایک بڑا آئینی عہدیدار عمران خان کو چھوڑ چکا ہے، جلد سامنے آ جائے گا. اب بڑا آئینی عہدیدار، کراچی سے تعلق رکھنے والا بڑا آئینی عہدیدار، کراچی سے تعلق رکھنے والا بڑا آئینی عہدیدار کون ہوتا ہے؟ میرا تو سیدھا معاملہ چلا گیا اپنا صدر مملکت عارف علوی کی طرف. اور صدر مملکت عارف علوی ہی بڑا، کیونکہ بڑا کے اوپر انہوں نے پتہ نہیں کتنی الف ملا دی نا، وہ اسٹریس دے کے بڑا لمبا، بڑا آئینی عہدیدار جس طرح کہا جاتا ہے، تو بڑا آئینی عہدیدار تو صدر مملکت ہی ہے. اور تو کوئی بڑا آئینی عہدیدار نہیں ہے. اٹارنی جنرل بھی کراچی سے، اٹارنی جنرل کا عہدہ بھی آئینی ہے. اٹارنی جنرل تو مطلب وہ چھوڑ بھی جائیں گے تو کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا، نہ وہ الیکٹڈ ہیں. تو ناصر شاہ صاحب نے اٹارنی جنرل کے لیے تو بات نہیں کی ہوگی. تو سوال یہ ہے کہ کیا عارف علوی صاحب بھی عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں؟ یہ جو ناصر شاہ صاحب نے اشارہ کیا ہے یہ سب سے بڑا اشارہ ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو گزارش کی کہ مصطفیٰ نواز نے کہا تھا کہ ابھی ہمیں اس طرح مت تنگ مت کرو حکومت، ورنہ آپ ابھی تو ایم این اے سامنے لے کر آئیں ورنہ ہم وفاقی وزراء سامنے لے کر آئیں گے. اور وفاقی وزراء بھی حکومت سے ٹوٹ چکے ہیں. لیکن کیا صدر مملکت بھی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. عارف علوی عمران خان کا ساتھ چھوڑ چکے ہوئے ہیں. ویسے ایسا ہوتا رہا ہے ماضی میں، یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے. فاروق لغاری اگر محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی حکومت توڑ سکتے ہیں تو کیا عارف علوی عمران خان صاحب کا جنم کا ساتھ نبھانے کے لیے آئے تھے؟ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ جب عمران خان صاحب مشکل وقت میں آ گئے تو عارف علوی نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.